बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुट्ठी भर मुजाहिदीन ओहद पहाड़ के साए में लड़ी जाने वाली जंग जीत चुके हैं और कुफार मक्का राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। शैतान अपना सर पीट रहा है। जबल रमात पर पहरे पर मामूर जंगजू अपने कमांडर के मना करने के बावजूद मोर्चा छोड़कर मैदान जंग की तरफ चले गए हैं कि अचानक पसपा होकर भागने वाले कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की नज़र जबल रमात के खाली मोर्चे पर पड़ी और फिर वो बड़क रफ्तारी से पलटा। रमात पर मौजूद चंद मुजाहिदीन को शहीद करता हुआ मैदान जंग में मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसका हमला इतना अचानक, हैरानकुन और शदीद था कि मुसलमानों को संभलने का मौका न मिल सका और यूं ज़रा सी गफलत से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। तारीख़ इस्लामी के माथे का झूमर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तारीख़ इस्लामी के माथे का झूमर है कि जिनके महिरुल अकूल और वलवला अंगेज़ जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हर्बो ज़रब अनगुज़श्ते बदना रह गए, जिनकी बरक रफ्तारी तूफ़ानी हमलों और लगातार फतूहात ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मिल्लत इस्लामिया का वो अज़ीम जर्नैल कि जिन्होंने कैसरो कसरा के तख्तो ताज को पामाल कर डाला। रोम ईरान के शाही महलात अपने घोड़ों की टाप से रूंध डाले, जिनकी तलवार की इज्जत से बड़े बड़े नामवर सोरमा घबराएं और कोई मुकाबले पर न आए, जिनका नाम कुफार के दिलों को दहशत ज़दा कर दे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह ताला की वो तलवार के जो कफ़ार मुशरकीन, मर्तदीन, यहूदो नसारा और मजूसियों पर अल्लाह ताला का कहर बनकर नाजिल हुई, जिनके नाम से कुफार के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाए, जो सब्ज़ आंधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों का ढेर और सरों की मचान बना दे, जिनके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूट कर बिखर जाए, जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अज़्मो हिम्मत, अमलो बेदारी, शजायत व बहादरी, ताकत व जवां मर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फ़तह की अलामत, नुसरत का निशान, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा, हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की आँखों का तारा, हल्का यारा में रेशम की तरह नरम, रस्म हक व बातिल में फुलाद की तरह सख्त, फ़तह व नुसरत जिसकी कदम बोसी के लिए दीदा व दिल फर्श राह कर दे, कामयाबियाँ जिसकी मुंतज़र हों, आज़ी, इनकिसारी और इताअत व फरमाबरदारी। इताअत व फरमाबरदारी का ये आलम कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब माज़ूल कर दें तो लम्हा भर में सिपह सलार से सिपाही बनकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुसलमानों के वो हीरो कि आज भी जिनका नाम लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज़ कर देता है। तारफ़ मजबूत, चाको चौबंद जिस्म, दराज कद, सुर्खो सफ़ेद रोशन चेहरा, चौड़ा और कशादा सीना, चमकती अकाबी आँखें, शाह सवारी, निज़ाबाजी, तीरंदाजी और शमशेर जनी का जादूगर, जंगी हिकमत अमली और सियासी चालों का माहर, बेखौफ, नडर, बहादुर, जरी, पाकदामन, शरीफुल नफ्स, इबादत गुजार, किस्मत का दहनी, बरक रफ्तार, आतिश जवां, शोला बयां, जर्नेल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कबीला बनो मखज़ूम के सरदार और कुरैश के बाअसर रईस वलीद बिन मुग़ीरा के घर पैदा हुए।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفیہ کی شمار ایسے موسس میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔ سلسلہ نسب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ قبول اسلام، حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ طبقات ابن سعد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وحی، دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل فتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ مارکہ موتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے پہلے خونریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجو کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں۔
تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہر کل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنا بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیری حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتہ الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ ذی الحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مدِ مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بھپڑے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق اور ایران میں ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اس کے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حمان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وفات وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یأس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر پڑا ہوں۔ ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ بے شک یہ تھے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
मोहतरम नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह